सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत हैं मेरे प्रोग्राम के, जिसमें आज आप पीका ऑर्डिनेंस की बात करेंगे, अदम एतमाद की तहरीक कैसे लाई जाएगी, कब लाई जाएगी, किसके खिलाफ लाई जाएगी, मुलाकातों की क्या सूरत हाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। और वज़ीर आज़म के दौरे मॉस्को पे भी बात करेंगे कि ये दौरा क्या इस वक्त होना चाहिए था, इसके साथ साथ कितनी अहमियत का अमल है और इससे क्या पाकिस्तान हासिल कर सकता है। इन तमाम मौज़ूआत पे आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद किस तरह लाएगी अपोजिशन, जो कि अभी तक मीडिया को नहीं बताया गया है, खुल के कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन मुलाकातें बड़ी तेज़ हो चुकी हैं। लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट जो आज हुई है वो है हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम, जो कि हुकूमत की जानिब से लगाया गया है। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ये कहा कि हमारे जो MNAs हैं उनको बाकायदा पैसों की ऑफ़र्स की गई हैं, और ये इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं वो अपोजिशन को कि 24 घंटे में ले आएँ तहरीक अदम एतमाद, तो उनको लग पता जाएगा। लेकिन आज एक बड़ी अहम बैठक हुई है और वो मौलाना फजलुर रहमान की और आसिफ अली ज़रदारी की हुई है शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर। और जिसमें क्या तय हुआ बताया नहीं गया है, अलबत्ता ये ज़रूर बातचीत की गई है इस बैठक में कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इस बात पर भी बात हुई है कि लॉन्ग मार्च जो कि 2 मुख्तलिफ तारीख़ों में हो रहे हैं, वो एक ही तारीख़ पर करने पर बड़ी बात की गई है। क्योंकि पहले भी मौलाना साहब जो हैं वो मशवरा दे चुके हैं आसिफ अली ज़रदारी को कि आप अपना लॉन्ग मार्च मौखर करें और फिर जो PDM का लॉन्ग मार्च है उसका हिस्सा बने। गो के वाज़ेह जवाब तो अभी तक नहीं दिया है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन लॉन्ग मार्च क्या अलग अलग तारीख़ों पर ही होंगे या एक ही तारीख़ पर होंगे। और ख़ास तौर पर तहरीक अदम एतमाद कैसे लाई जाएगी, कब लाई जाएगी, मरकज़ में पहले लाई जाएगी या पंजाब में पहले लाई जाएगी, और नंबर गेम की क्या सूरत हाल है, और हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। आपको वेलकम कहेंगे लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मान सईद बसरा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन ज़ाहिर है जो हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगे, ज़रा मैं आपसे ही पहले जानना चाहूँगी बसरा साहब, ये कैसे लग रहा है? ये देखें, वैसे तो इल्ज़ामात लगते रहे हॉर्स ट्रेडिंग के, कभी सबूत आ भी गए, कभी नहीं भी आए, और अगर आ भी गए तो कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब आप लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसके कोई सबूत हैं या वैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, एक जो स्ट्रीट विजडम होती है ना, स्ट्रीट विजडम से ही दुनिया की बहुत सी चीज़ें जो है ना वो चलती हैं। और स्ट्रीट विजडम में जो शवाहिद हैं, जब वो भी साथ खड़े हो जाएं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी का एक इकट्ठ है, जो चोरों का एक कुनबा इकट्ठा हुआ है बानमती के कुनबे के बाद, तो आप देखिए कि ये तो सेनेट जैसे एक पाकिस्तान के ईवान बाला के इलेक्शन के अंदर भी इनकी वीडियोस मौजूद हैं गिलानी साहब के बेटे की, कि किस तरह वो गोलियां लगाते रहे, और फिर अमली तौर पे जब वोट निकले तो पता चला कि पैसों से वोट खरीदे भी गए हैं। ये तो कोई ऐसी बाइदस कयास बात नहीं है, ये को हम मफरूजे पे बात नहीं कर रहे हैं कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। और आप देखें कि बार बार टेलीविजन के ऊपर बड़े फख्र से कहा जाता है मुफाहमत के बादशाह। तो कोई वीडियो है आपके पास भी? देखिए, जब वीडियो थी तो हम आपके पास पहले लेके भी आए थे और पूरे पाकिस्तान के लोगों के सामने रखी भी थी लाके वीडियो। और ये जो बात भी कर रहे हैं, ये जो पूरा इसके पीछे एक एविडेंस है तो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो 3 MNAs हैं, जारी बात उन्हें पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्टी के लीडरान को ये बताया है कि हमारे साथ राब्ते किए जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। पाकिस्तान की अपोजिशन पाकिस्तान में बदतरीन निज़ाम जमहूरियत की कायल है। वो बोली लगाना, पैसा देना, पैसा चलाना, और पैसा उसामा बिन लादेन से लेके आना भी हो तो कोई मसला नहीं है, वहां से बिल ले आते हैं। तो ये तो इनका रिकॉर्ड है, ये सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं। सर, हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम सिर्फ वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, ये तो फिर आपकी जमात पे भी हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम लगे, वज़ीर आज़म ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया, फिर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। चलें, इसकी एक तारीख है। लेकिन अब तहरीक अदम एतमाद जिस पर काम हो रहा है, अगर फ़र्ज़ करें वो पंजाब से लेकर आ जाएँ और बड़े इत्तेहादी हैं आपकी काफ़ लीग, बहुत मुलाकातें हो रही हैं उनसे, तो हुकूमत कितनी पुरुम्मीद है कि भाई हमारे इत्तेहादी कहीं नहीं जाते? देखिए सुमैया, ये जो सारी जितनी भी प्रैक्टिस आपके सामने हो रही है, ये खबरों में रहने की जंग है। अच्छा। आपके सामने मैं आपको पूरे इत्मीनान से बता रहा हूँ, ये जब हमें एक डेट दी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इन भगौड़ों ने, इन चोरों ने और उनके नुमाइंदगान ने कि आर या पार की ये डेट है, जब डेट दे दी तो आर या पार नहीं कर सके, तो ये कमजोर, ये भगोड़े, ये नैज़दा, ये प्रूवन डाकू, देखिए ना, मैं जो पेका का जो कानून आ चुका है, मैं तो फिर भी टीवी पे बैठ कर, ये प्रूवन डाकू हैं।
انہوں نے پاکستان کی پبلک ایکسچیکر کے پیسہ لوٹا ہوا ہے، یہ پروو ہو چکا ہے، ان کو سزائیں ہو چکی ہیں. یہ سارے کا سارا ٹولہ جو ہے خبروں میں رہنے کی جنگ ہے. ان کو معلوم ہے کہ یہ نمبر دیکھیں نا، سمپل بات ہے، ہماری کو وزڈم یا ہمارا دماغ تو چل نہیں گیا ہوا. دیکھیں ایوان بالا کے اندر ان کی اکثریت ہے، لیکن بل ہمارے پاس ہوتے ہیں. ان کے لوگ وہاں پہ جو ایبسینٹی ہوتے ہیں، ایبسینٹی ہو کے وہ بتاتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں. ہم کو ووٹ نہیں خرید رہے، ہم نے کسی کو کوئی بولی نہیں لگائی ہوئی. لوگ ان سے متنفر ہیں، ان کے اپنے لوگ. ایوان بالا میں ان کی اکثریت ہے. اسٹیٹ بینک کا بل ہمارا پاس ہوا، اوگرا کا بل ہمارا پاس ہوا. جہاں ٹھیک ہے، چلیں ابھی تک تو آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. دیکھ لیتے ہیں جب تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو پھر آپ کے ہاتھ میں نمبر گیم کتنی ہوتی ہے. پوائنٹ ٹیکن. لغاری صاحب واقعی خبروں میں رہنے کی گیم ہے کہ صرف خبروں میں رہنا ہے اپوزیشن کو، اس لیے ملاقاتیں بھی کر رہی ہے اور ساری چیزیں ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اپوزیشن سیریسلی لے آئے گی تحریک عدم اعتماد؟ نہیں، اپوزیشن تیاریاں کر رہی ہے اور حکومت نے جو کہا ہے ان کے لیے تو ایک بہترین موقع تھا. ہمارے دوست عزیز جناب عثمان صاحب بصرہ اور فواد چودھری صاحب کے لیے وہ کم از کم 3 ہی صحیح، حالانکہ 3 سے زیادہ ہیں رابطے میں، لیکن 3 ہی صحیح ان کو میڈیا پر لے آتے اور بٹھاتے کہ جی فلاں میرے ساتھ آئے اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اتنی آفر کی جو میں نے ٹھکرا دی ہے. تو زبردست. اس کو تو ہم 5 دن تک اٹھاتے رہتے ہیں نا، روزانہ یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب دیکھو ان 3 آ گئے ہیں، ان کو پیشکش کی گئی تھی. اتنا بڑا مائلیج کون نہیں لے گا؟ آپ کو اگر یہ 3 کا پتہ ہے کہ یہ فلاں 3 ہیں الف بے جیم، اور ان کو لے آئیں میڈیا کے سامنے، ہمارے سامنے لے آئیں، اور پھر ہم ان کو کور بھی کرتے ہیں اور ان کو پھر رات دن چلاتے بھی ہیں کہ ان کو پیشکش کی ہے اور فلاں نے پیشکش کی ہے. اگر ایسا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہرحال پیالی میں طوفان اٹھانا ہے، چونکہ ایک بڑا طوفان اٹھا ہوا ہے اور اس کے لیے ڈیٹرنٹ کے لیے انہوں نے یہ 3 کی بات کی. 3 کی بات بھی اس لیے کی کہ تاکہ لوگوں میں خوف نہ پھیلے. 3 سے زیادہ ہیں اور رابطے میں ہیں. اور وزیروں کی شکایتیں تو ہم نے سنی ہیں یار، ارکان اسمبلی کی شکایتیں جو اپنی حکومت سے ہیں وہ تو ہم نے سنی ہیں. صحیح بات ہے. ہمیں معلوم ہے، ہم سنتے رہتے ہیں جس طرح سے وہ بیچارے رو رہے ہیں، وہ ماسٹرز کو جا کر ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اس حکومت کی طرف سے جو لوگوں پر مہنگائی کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، جیسے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، تو لوگ تو بیزار ہیں. اب اس ساری صورتحال میں حکومت کی خوشگمانیاں اور ہمارے مہربانوں کی خوشگمانیاں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. چلیں، یہ خوشگمانیاں حکمرانوں کی ہیں اور یہ کیا صرف خبروں میں رہنے کی ایک معاملہ ہے، گیم ہے کہ اپوزیشن ایسا کر رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن کی کارکردگی بھی ہمارے سامنے کوئی اتنی خاص تو. اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. امیر عباس بھی میں جوائن کر چکے ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. امیر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بڑی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے، کلیئرٹی تو ابھی تک اپوزیشن نے کوئی میڈیا کو نہیں بتائی کب لائیں گے، کیسے لائیں گے، پہلے مرکز میں لائیں گے یا پہلے پنجاب میں لائیں گے. لیکن اس سے بڑھ کے یہ سوال کہ بھائی لائیں گے تو کیا پاس بھی کروا لیں گے؟ اتنا نمبر گیم ان کے ہاتھ میں ہے آپ کے خیال میں؟ سمیہ، ابھی یہ اسٹوڈیو میں جب میں آپ کے شو کے لیے میں آیا تو ہمارا اسٹاف جو اسٹوڈیو میں موجود ہے وہ مائک لگا رہے ہیں، IFB ٹاک پیک لگا رہے ہیں، تو وہ سب پوچھ رہے تھے کہ جی آج تو یہ سیریس ہو کے بیٹھ گئے ہیں چاروں لوگ، تو کیا بنے گا، جا رہے ہیں عمران خان صاحب یا نہیں. تو یہ اس وقت دیکھیں ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. یہ اس وقت ڈرائنگ روم میں ڈسکشن، آپ کسی کے یہاں فوتگی پہ چلے جائیں، تعزیت پہ، وہاں لوگ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. آپ کسی کے یہاں شادی پہ چلے جائیں، وہاں لوگ یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو بہت جلد عمران خان صاحب کے جانے کی خبریں، عمران خان صاحب کے سے لوگوں اب متنفر کا ایک لفظ ہوتا ہے، یا دل اچاٹ ہو جانا، یا بدگمانی، یا بدظن ہو جانا لوگوں کا، یا مایوس ہو جانا، جو بھی لفظ مناسب لگتا ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ سارا کا سارا اپوزیشن یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، یا تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا بیانیہ اتنا سٹرونگ ہے، اتنا سٹرونگ بیانیہ ہے کہ انہوں نے ملک کے اندر ایک فضا پیدا کر دی عمران خان کے خلاف، یا پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں عمران خان صاحب کی کارکردگی میں دیر از سمتھنگ فشی، کچھ ہے ایسا جہاں پہ جھول ہے، کمی ہے، مایوسی ہے، اور توقعات اور امیدیں برابر نہیں ہو پا رہی ہیں. کچھ تو ایک بات تو سچ ہوگی نا اس میں سے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ بھی سچ بول رہے ہیں. یہ تو اصول فلسفہ کے خلاف ہے نا. اصول فلسفہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں اور آپ دو ایک بات پہ جھگڑ رہے ہیں تو ہم دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہو سکتا ہے، ہم دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، نہ ہم دونوں غلط ہو سکتے ہیں. تو اب اس وقت حکومت کی جو خود اعتمادی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتی ہے کہ پرائم منسٹر ایک کرٹیکل مومنٹ پہ رشیا گئے اور ان کو ظاہری بات ہے کچھ اعتماد ہوگا ان کے لیے. وہ وزٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے بالآخر. لیکن پرائم منسٹر کو اعتماد ہوگا کہ میرے جانے کے بعد یہ 2 دن جو ہیں اس میں کچھ نہیں ہوگا. اگرچہ
یہ خبریں بھی چل رہی تھیں کہ یہ صرف عمران خان صاحب کے جانے کا انتظار ہو رہا ہے، وہ جائیں تاکہ پیچھے سے ہم یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کروا دیں اسپیکر میں. لیکن دیکھیں یہ ایسے ہی تو تحریک عدم اعتماد جمع نہیں ہو جائے گی نا امیر، آپ بھی جانتے ہیں جب تک کہ نمبر گیم ہاتھ میں نہیں ہوگی، بڑے اتحادی ہاتھ میں نہیں ہوں گے، وہاں سے ٹوٹ کے جو کچھ لوگ نکل رہے ہیں جن پہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جو ہارس ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے، ایسے تو نہیں ہوگا. صبح یہ جمع کروانے کے لیے تو نمبر نہیں چاہیے نا آپ کو پورے 172 جمع لیکن پاس کروانے کے لیے چاہیے، وہ تو 172 exactly. جی بالکل پاس کروانے کے لیے چاہیے. تو پاس کروانے کی نوبت تو آئے گی نا. آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب کا اچانک آؤٹ آف نو وے وہ ناراض ہیں پی ڈی ایم سے، چھوڑ دی پی ڈی ایم پیپلز پارٹی نے، ایک دوسرے کے ساتھ پھر وہی زبان بولنا شروع کر دی جو 2018 سے پہلے تھی، چور ڈاکو لٹیرا سلیکٹڈ کہنا شروع کر دیا. یعنی مریم نے بلاول کو سلیکٹڈ کہہ دیا، بلاول نے مریم کو سلیکٹڈ کہہ دیا. یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی. ڈیڈ لاک، اچانک دونوں باپ بیٹا اڑے اور جا کے لاہور میں شہباز شریف صاحب کے گھر پہنچ گئے. اب یہ زرداری صاحب کا ہی کمال ہے یا یہ انہی کا ہی سیاسی ظرف ہے کہ وہ اس طرح سے کر جاتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب نے بھی کوئی کیلکولیشن تو کی ہوگی نا. وہ پارلیمانی سیاست کا استاد کہا جاتا ہے ان کو آج. تو کچھ تو نمبر گیم انہوں نے. اچھا اس میں یہ بھی تجویز آ رہی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے لوگوں کو توڑ کے اپنے ساتھ میں لائیں، یعنی اتحادیوں کو یا جہانگیر ترین گروپ کو یا عمران خان کے لوگوں کو. آپ یہ بھی کروا سکتے ہیں کہ آپ 15 لوگوں سے استعفیٰ دلوا دیں. صحیح، آپ استعفیٰ دلوا دیں تو 15 لوگ کم ہو جائیں گے عمران خان کے اتحادیوں کے یا ان کے اپنے. اب یہ ایک علیحدہ بحث پھر ایک ہوگی کہ بھئی اسپیکر استعفیٰ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے. جی ہاں بالکل. یہ سچویشن نا تھوڑی کلیئر ہونا باقی ہے ابھی. ظاہر ابھی تک اپنے پتے بھی شو نہیں کیے ہیں اپوزیشن نے، اس کو بھی اپنے پتے شو کرنا باقی ہیں کہ وہ کس طریقے سے اور کس طرح گیم بنائے گی اور گیم بچھائے گی کہ وہ حکومت پھر اس جال میں پھنس بھی جائے. پوائنٹ لیکن ذرا پی کا آرڈیننس لیتے ہیں کیونکہ ظاہر پی کا آرڈیننس جس پر تمام صحافتی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں اور پی ایف یو جے نے گزشتہ دنوں پر یہ جو پی کا آرڈیننس ہے اس کے متعلق عدالت میں اس کو چیلنج بھی کیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس درخواست پر سماعت کرتے ہوئے حکومت کو پی کا قانون کی دفعہ 20 کے تحت گرفتاریوں سے روکنے کا حکم دیا ہے. پاکستان میں ناظرین گزشتہ ہفتے اسی حوالے سے موجودہ قوانین میں نئی ترامیم متعارف کروائی گئی تھیں جنہیں صدر عارف علوی نے جو پی کا آرڈیننس ہے اس کے ذریعے اسے جاری کیا تھا، جس کے بعد سے اس پر شدید تنقید ہو رہی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ کسی شخص کی شکایت پر اس قانون کے حوالے سے پہلے سے طے کیے گئے SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے کسی شخص کی گرفتاری کو عمل میں نہ لایا جائے. عدالت نے مزید کہا کہ اگر احکامات پر عمل درآمد نہ ہوا تو سیکریٹری داخلہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ یعنی کہ FIA کے سربراہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو پریونشن الیکٹرانک کرائم ایکٹ یعنی کہ پیکا ہے اس کے تحت صحافی محسن بیگ کے گھر پر چھاپا مارنے کے معاملے پر بھی ڈائریکٹر سائبر کرائم FIA بابر بخت قریشی کو توہین عدالت میں اظہار وجوہ کا ایک نوٹس بھی جاری کیا تھا. اب دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ 17 فروری کو سینٹ کا سیشن ختم ہوا اور 18 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس کیا. کیا اجلاس کو صرف اسی لیے ملتوی کیا گیا تھا کہ یہ آرڈیننس لایا جا سکے؟ آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اچانک سے یہ آرڈیننس جاری کیا گیا اور اتنی جلدی اس میں کی گئی؟ حکومت کی اتحادی جماعت MKM نے پی کا آرڈیننس کی مخالفت کی ہے اور وزیر اعظم کو ارسال کے خط میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وہ ان ترامیم سے متفق نہیں ہیں کیونکہ اس میں متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. اور یہ پی کا آرڈیننس میں کس طرح تشریح کی جائے گی، یہ فیک کون سی ہے، کون سی خبر فیک نہیں ہے، کون سی خبر سچی ہے، اس کی تشریح کون کرے گا؟ اور اگر کوئی تشریح کیے جانے کا کوئی میکانزم نہیں ہے تو اس پر سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس پر ذرا ہم عثمان سعید بصرہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. عثمان صاحب، بہت بات ہو رہی ہے اس پر، کیا ڈر ہے حکومت کو کہ ایسی کون سی خبر ہے کہ وہ فیک ہے اور فیک خبروں میں اور سچی خبر میں یہ ڈفرینشیٹ کیسے کیا جائے گا؟ اس کی تشریح کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ اچھا، میں صرف یہ چاہوں گا کہ 2-4 منٹ میں آپ کی سماع خراشی چاہوں گا. پہلے میں امیر بھائی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے. دیکھیے یہ میری وہی بات ہے جس کو میں بار بار دہرا رہا ہوں. حکومت کا موقف بھی ہے کہ یہ لوگ خبروں میں رہنے کی جنگ کر رہے ہیں. اتنا طوفان جو اٹھا ہوا ہے، ہمیں اس سے اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ہم ضرور آپ کو گھبرائے نظر آتے، لیکن یہ سب خبروں میں رہنے کی جنگ ہے. اور میں امیر عباس بھائی کی خدمت میں صرف ایک شعر کا ایک ٹکڑا ہے جو میں عرض کروں گا، اور یہی آپ دیکھیں گے کہ آج بھی اور کل بھی ہم کبھی دوبارہ پروگرام میں اکٹھے ہوں گے تو میں ان کو وہی دہراؤں گا کہ عمران خان کا حوصلہ جو توڑ دے ابھی وہ طوفان اٹھا نہیں ہے. یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں. اب دوسری بات آپ نے کہا سمیہ کہ کون یہ فیصلہ کرے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کے اندر معاشرے جب آگے بڑھتے ہیں
دنیا کے اندر کوئی بھی مہذب معاشرہ قائم ہوتا ہے وہ سچ کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑی خوبی اپنی کفار مکہ کے سامنے رکھی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے تو تم پہ حملہ آور ہونے والی مانو گے؟ سب نے کہا ہم مانیں گے کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ سچے اور صادق ہیں. یہ اسلام کا بنیادی معاشرے کا پہلا اصول تھا. اور آج ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بحث کر رہے ہیں کہ جی بالکل نہیں سچ. سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف حکومت سچی ہے باقی پورے ملک کے لوگ جھوٹے ہیں؟ نہیں سمیہ دیکھیے، اگر آپ میرا استدلال کو آنے دیں تو آپ کو میں معلوم پڑ جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے سچ بولنا ایک معاشرے کی بنیادی، دنیا کی ترقی یافتہ جتنی بھی قومیں ہیں وہ سچ سے عبارت ہیں، ان کے معاشرے سچ کی بنتی میں جکڑے ہوئے ہیں، وہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. اور اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کو اس کی قرار واقعی سزا دی جاتی ہے. اب آپ کہتے ہیں یہ ڈیفرینشیٹ کون کرے گا؟ دیکھیے نا، ایک صاحب ہیں ہمارے یہاں ٹی وی پہ روز آتے ہیں، کبھی ان کا بڑا نام تھا، پی سی بی کی چیئرمینی بھی انہوں نے لی، اگلے روز انہوں نے پروگرام میں بیٹھ کے بڑے مستحکم لہجے سے کہا کہ عمران خان کی حکومت دورہ روس سے پہلے چلی جائے گی. یہ ہے فیک نیوز. جب آپ آج پرائم منسٹر چلے گئے دورہ کرنے کے لیے، دیکھیے آج آپ نے 2 ہفتے سے ملک کے لوگوں کو ایک عجیب قسم کے سٹینڈ آف پوزیشن رکھا ہوا ہے کہ جی طریقے عدم اعتماد آ رہی ہے، اور آپ ٹی وی بیٹھ کے یہ کہہ دیں کہ دورہ روس سے پہلے عمران خان کی حکومت چلی جائے گی، اور جب آج وہ نہیں چلے گئے ہیں اور حکومت قائم ہے تو یہ فیک نیوز ہے. یہ فیک نیوز ہے نا جی. فیک نیوز کا فیک تجزیہ ہے، نہیں دیکھیں یہ ہاں خبر نہیں ہے. اور پہلی بات یہ دنیا بھر میں اس طرح کے تجزیے دیے جاتے ہیں. میرا بھی غلط ہو سکتا ہے. ہاں صحیح بات ہے. آپ دیکھیے اگر میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. عثمان بھائی ایک جملہ یہ پہ آپ کی اجازت سے میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. ابھی میں کہہ دوں کہ بھائی روس یوکرائن کی وجہ سے روس یوکرائن پہ چڑھائی کرنے والا ہے. اب آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ خبر ہے. بھائی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں حالات کو دیکھتے ہوئے، میں روس کے سوویت یونین کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے، میں اس کے ایسٹرن یورپ کے ساتھ اور ویسٹرن یورپ کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے ہوئے میں یہ اگر کہہ دوں کہ بھائی وہ حملہ کرنے والا ہے تو آپ اس کے اوپر آپ مجھے وہ سیکشن 20 کے اندر کر ڈالیں گے، گرفتار کر لیں گے. نہیں امیر بھائی جی رسپونڈ کیجئے. بالکل عثمان صاحب. اچھا میں سمیہ سوری، میں کیونکہ آواز کٹ گئی تھی، میں امیر بھائی کی بات کو سمجھ نہیں پایا انہوں نے کیا کہا. آواز کٹ گئی تھی. میں بتا دیتی ہوں آپ کو، میں بتا دیتی ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایک تجزیہ دیتا ہوں کہ جی روس یوکرین پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ اس پر سیکشن 20 کے تحت مجھے گرفتار کر لیں گے؟ یہ تو ایک تجزیہ ہے نا حالات کو دیکھتے ہوئے. نہیں دیکھیے مسئلہ کیا ہے. یہ جب قوانین بنتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تشریح ہوتی ہے. جب قوانین بنتے ہیں نا جی تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر بہتری لاتے ہیں. یہ ایک الگ سے ایک بحث ہے امیر عباس بھائی کہ قوانین بننے کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن اور ان کی ریفائنمنٹ کا عمل ہوتا ہے. دنیا میں کوئی قانون آپ مجھے بتائیں. سر قوانین ترمیم کے ذریعے لائے جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے ترمیم ہوتی ہے، آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کب تک کرتے رہیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے میں سمیہ میری بات سنیے، دنیا کا سب سے بہترین جو ڈاکومنٹڈ جو جمہوری ایک کاغذ ہے نا، وہ آئین جس کو آپ کہتے ہیں وہ امریکہ کا ہے، اس کے اندر بھی ترامیم ہوئی ہیں. دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے لا آف لینڈ جس کے اندر ترامیم نہیں ہوتی ہیں. آپ ایک قانون کو لے کے آتے ہیں. سر میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی نا، بالکل ہوتی ہیں ترمیم، لیکن اس کی پھر ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہے. وہ آرڈیننس کے ذریعے بار بار ہو رہی تو سوال تو اٹھے گا. چلیں پوائنٹ لیکن ہم فوراً کمپیریزن کرنے لگتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو. لغاری صاحب کیا ہوگا؟ یہ پیکا آرڈیننس عجیب غریب صورتحال ہے اور کوئی بتا ہی نہیں پا رہا کہ کون کرے گا اس کی تشریح. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ماضی میں یہ کبھی نہیں کہا کہ اگر میں IMF کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا، تو اس فیک نیوز پر کیا مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور میرے خلاف مقدمہ درج کر لیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویگ قسم کا قانون بنایا گیا ہے. یہ قانون کے نام پر ایک دبا ہے. ہم نے بھگتا ہے اس ایسے قوانین کو. ہم نے پہلے مارشل لاء، دوسرے مارشل لاء، تیسرے مارشل لاء، چوتھے مارشل لاء میں جتنی پابندیاں لگتی رہی ہیں ہم نے ان کو بھگتا ہے. مقدمات سے ہیں، ہم پر بغاوت کے مقدمات بنے، ہمیں جیلوں میں رکھا گیا، ہم لاک اپ میں گئے. یہ ہمارے لیے کون سے نئی بات ہے کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے ایک صحافی کو اٹھایا، اس کے ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ مجھے
ذلیل کیا جا رہا ہے، مجھ پر جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے، آپ کس بات کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں؟ کسی شخص اگر آپ اظہار رائے کا حق چھینتے ہیں اور امریکی آئین کی تعریف کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جائیں اور فرسٹ امینڈمنٹ کو پڑھیں۔ فرسٹ امینڈمنٹ جو ہے وہ آپ کو بتا دے گی، 14 طبق روشن کر دے گی کہ کس طرح سے انسان کو آزادیاں دی گئی ہیں۔ ایک 3-4 لائن کی فرسٹ امینڈمنٹ کو پڑھ لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا سوسائٹیز کیسے گرو کرتی ہیں، سوسائٹیز کیسے آگے بڑھتی ہیں، اور آزادی اظہار کس طرح سوسائٹیز کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ آپ پابند کرنا چاہتے ہیں، آپ محدود کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں پر قدغن لگانا چاہتے ہیں، ان کی زبان کو، ان کے ہاتھ کو، ان کے قلم کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا، ہوگا نہیں، اس سے جنگ ہوگی، ظاہر ہے یہی ہوگا کہ صحافی آئیں گے میدان میں اس طرح بات کریں گے کہ جس طرح کے قوانین آپ لا رہے ہیں، یہ قوانین تو ڈریکولین قوانین ہیں، یہ تو کوئی یہ قانون انسانی معاشروں کا قانون چلیں نہیں میں اس پر آپ کا موقف لوں گی، اور موقف آیا بالکل صحیح کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایسے تو نہیں آئے جاتے قوانین کے، آپ زبان بندی کے لیے قوانین لے کر آئیں۔ بریک لیں گے ناظرین، پھر بس پر پی ایف فیوچر سے بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی جناب، ویلکم بیک، اور ہم پیکا آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں تو اسی پر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سیکریٹری جنرل پی ایف یو جے رانا محمد عظیم صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ظاہر ہے آپ ہی کی درخواست پر آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے پیکا آرڈیننس پر، کتنے مطمئن ہیں آپ آج کی کارروائی سے؟ کاروائی سے الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی۔ ہمیں کیا، پاکستان کے ہر اس شخص کو کامیابی ملی جو آزادی رائے اور اظہار کی بات کرتا ہے۔ آج پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کو، پاکستان کی تمام میڈیا کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں، انہیں بھی آج ایک خوشی ملی، کامیابی ملی۔ دیکھیں، ہم جس بات پہ سٹینڈ لے رہے تھے، جو ہمارا موقف تھا، اس موقف کو عدالت عالیہ نے تسلیم کیا، اور اس آرڈیننس پر اس وقت تک کاروائی نہیں ہوگی جب تک اس کا مکمل جائزہ نہیں لیا جائے گا، اور اٹارنی جنرل کو بلا لیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل کل دلائل دیں گے، ہمارے وکلا بھی دلائل دیں گے، ہم بھی وہاں موجود ہوں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی موضوع عدلیہ جو ہے پاکستان میں آزادی تحفظ کو مکمل جو ہے وہ تحفظ فراہم کرے گی، اور پاکستان میں آزادی صحافت جو ہے وہ آزاد عدلیہ کے ساتھ بھی مشروط ہے۔ تو اس لیے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی صحافت پہ جو قدغن لگنے جا رہا تھا، پاکستان کی صحافت پر جو شب خون مارنے جا رہا تھا، پاکستان کے سوال کو جو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، حکومتی وہ اقدام، حکومتی وہ کوشش جو ہے وہ ناکام ہوگی۔ صحیح ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ سیکریٹری جنرل پی ایف یو جے موجود تھے۔ اب ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں امیر عباس کہ بھئی کیسے ہوگی تشریح کہ کون سی خبر سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے، یہ فیک اور غلط خبر کیا ہوتی ہے، پھر خاص طور پہ اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں، وہاں جس طرح کے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، جس طرح لوگوں کی تضحیق کی جاتی ہے، جس طرح لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، اس پر بھی تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں سمیہ، ایک تو فیک نیوز کو جرم ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سارے ہمارے صحافی، ان کی اپنی ایک رائے ہے، لیکن میری رائے اس پہ کافی حد تک مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل فیک نیوز کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ کسی کی تضحیق کرنے پر، کسی کو بدنام کرنے پر، کسی کے خاندانی یا گھریلو معاملات میں مداخلت کرنے پر بھی قانون سازی ہونی چاہیے، اور سخت قانون سازی ہونی چاہیے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے، مسلسل آپ ان کے مختلف معاملات کو دیکھیں تو یہ وہ بکری نے دودھ دیا اور ساتھ ہی مینگنیاں کر دی اس پہ۔ یہ اچھا کام بھی جو کرتے ہیں اس کو اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام بھی ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ پی ایم ڈی اے کا وہ قانون لا رہے تھے، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، انہوں نے اس انداز سے کیا کہ میرے جیسے ادنا صحافی جو اس چیز کے حق میں ہے کہ میڈیا ریگولیشنز بہتر ہونی چاہیے، میڈیا کو شترے بے مہار نہیں ہونا چاہیے، میڈیا کو جو بھی آل فال آئے وہ نہیں بکنا چاہیے، میرے جیسے لوگ جو اس بات کے حق میں ہیں، ہمیں بھی ڈیفینسو ہونا پڑے گا کہ یہ غلط کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ تو بالکل ہی ان کے خلاف تھے نا، ہمارے صحافیوں میں کچھ تو بالکل صریح ان کے خلاف تھے کہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ میرے جیسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں بھی ان کے خلاف ہونا پڑا کیونکہ ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا۔ ابھی یہ جو پیکا قانون کے اندر جو انہوں نے امینڈمنٹ کی اور ساتھ ہی آرڈیننس لے کر آئے، 2 دن پہلے یہ خبر آئی کہ پیکا قانون کے اندر 2016 پیکا ایکٹ کے اندر
یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک 2 دن کے بعد آرڈیننس سائن ہو گیا. بالکل. بھائی اتنی آخر کیا آ گئی ہے, اتنی اجلت کیا ہے آپ کو؟ اس ملک میں اور بھی تو 10,000 کام ہیں جس میں لوگ مر رہے ہیں, سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, صحیح بات ہے, خار ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, ان کے مسئلے تو حل کر نہیں رہے آپ. یہ اتنی کیا آخر آ گئی تھی کہ آپ نے 2 دن میں کہا کہ ابھی اس کو کرو کہ کرو, ابھی کہ ابھی سائن کرو. آپ کیوں نہیں ساتھ بٹھا سکتے تھے لوگوں کو؟ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون کے اندر, پیکا کے اندر اچھی ترمیم لانا چاہتے ہیں, بالکل لے کر آئیں. کوئی ساتھ کھڑا نہ ہو, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, بٹ کوئی طریقہ کار تو ہوتا ہے نا کسی کام کو کرنے کا. آپ اگر رات کے اندھیرے میں, اسے کیا کہا جاتا ہے, شب خون مارنا, آپ شب خون مار دیتے ہیں. آپ اپنی سمپتیز جو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ آپ اپنے خلاف کر لیتے ہیں. اب ایک قانون پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہے, وہ ڈیفیمیشن کا لا ہے. جی ہاں, اسی پارٹی کی ایک شخصیت ہے زلفی بخاری صاحب, زندہ مثال, آج کی مثال ہے, یہ کوئی آج سے کوئی 1000 سال پرانی مثال تو میں دے نہیں رہا. ان کے خلاف ریحام خان صاحبہ نے کچھ فرمایا, انہوں نے برطانیہ میں کیس کیا ریحام خان کے خلاف, اور انہوں نے کیس جیتا زلفی بخاری نے. اور ریحام خان کو ہر پلیٹ فارم پہ جہاں جہاں انہوں نے زلفی کے خلاف بات کی تھی, ان کو وہاں پہ معافی اور معذرت مانگنی پڑی, اور ڈیمیجز بھی کلیم کیے زلفی بخاری. تو بھائی آپ جو ڈیفیمیشن کا لا ہے, آپ اس لا کو کیوں نہیں مضبوط کرتے؟ اگر آپ پیکا کے قانون کے اندر یہ 6 مہینے کے اندر جج فیصلہ کرے گا یہ ڈال سکتے ہیں, تو ڈیفیمیشن والے قانون میں بھی امینڈمنٹ کر کے بالکل اسی کو فعال کریں اور اسی کا استعمال کریں. کیا ضرورت ہے ترمیمی آرڈیننس لانے کی؟ یہ پوائنٹ آپ کا بڑا اچھا ہے, اور آپ کا پوائنٹ ٹیکن, کیونکہ ابھی ہمیں وزیر اعظم کے دورہ روس پر بھی بات, تو ذرا اس موضوع پر بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر جس ٹائم پر اس وقت وزیر اعظم دورہ روس پر روانہ ہوئے ہیں, 2 روز کا یہ دورہ ہے, تو اس پر ہی بڑی بات کی گئی ٹائمنگ پہ کہ اس وقت یوکرین اور روس کے درمیان تنازع چل رہا ہے, جو کشیدگی ہے سرحدوں پر, اس ٹائم پہ وزیر اعظم کو دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ دونوں ممالک کو بیلنس لے کر پاکستان کیسے چلے. اور خاص طور پہ یہ بات بھی کی جا رہی تھی کہ اس وقت روس کے ساتھ کوئی بھی بات کرنا کیا ممکن ہو سکے گا, چاہے وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہو, اسٹریٹجک معاملات ہوں, دونوں ممالک کی جو سفارتکاری کے معاملات ہوں, ان کو کیسے لے کر پاکستان چلے گا, اور کیا انٹرنیشنل میڈیا میں اتنی پذیرائی وزیر اعظم کو مل پائے گی اس دورے کے حوالے سے یا نہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ اب اس دورے سے ہم حاصل کیا کر پائیں گے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ٹائمنگ سے زیادہ ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. تو عثمان صاحب, میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہے حکومت کی اسٹریٹجی, خاص طور پہ اتنے سالوں بعد یہ روس کا دورہ ہو رہا ہے, کیا حاصل کرے گا اس ٹینشن کے ماحول میں, جب یوکرین اور روس کا ایک تنازع چل رہا ہے, پاکستان اس ملاقات سے, اس دورے سے کیا حاصل کرے گا؟ دیکھیے سمیہ, یہ جو دورہ ہے پرائم منسٹر کا, اس کے پیچھے کی جو آپ ایک چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ معلوم ہے کہ جس طرح رشین پریزیڈنٹ نے آگے بڑھ کے اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی, اور جس طرح انہوں نے پرائم منسٹر کے اسلاموفوبیا کے جو نیریٹیو ہے اس کو سپورٹ کیا, اور کہا کہ دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کے خلاف ہمیں مل کے جدوجہد کرنی چاہیے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک وجہ بنا کہ پھر انہوں نے جب پرائم منسٹر کو وہاں پہ ملے تو پرائم منسٹر نے کو کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں, انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس آئیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے, 2 دہائیوں کے بعد پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ ہے وہاں پہ جب وہ جا رہے ہیں. آپ رشیا کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے, مجھے تو یہ دیکھیں نا, یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا وزیر اعظم چائنا چلا جائے تو یہاں پہ ہمیں بہت کچھ سننے کو ملتا ہے, جی وہ چین کیوں چلے گئے, جی چین جانا نہیں چاہیے تھا, جی وہاں پہ وہ ایسے ہو گئے, وہاں پہ کرسی پہ نہیں بٹھایا گیا. ایسی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو رشیا ہے, رشیا کوئی ایسا ملک نہیں ہے, کوئی کہیں گرا پڑا ملک ہے. رشیا کا نے ایک وقت میں دنیا کی, جب آپ بائے پولر میں دنیا تھی, اب تو یونی پولر میں چلی گئی نا جی, جب بائے پولر میں تھی, اور یہ بھی لمبی بات کچھ کی نہیں ہے, یہ بھی آج 30-40 سال پہلے, تو رشیا کا پوری دنیا کے اندر ایک مقام ہے, ان کے ساتھ ایک بلاک ہے پوری دنیا کے اندر. جب وہ اسلاموفوبیا کے اوپر بات کریں گے, جب ہم اپنی جو ہماری یہاں انرجی کرائسس کی بات کریں گے, تو یہ بڑا ہسٹورک وزٹ ہے, نمبر 1. دوسری مسئلہ یہ ہے کہ رشیا کا اگر وہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے روس کا اپنا یوکرین کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ, جو ہمارے وزیر اعظم چائنا گئے تو چائنا کا بھی تو انڈیا کے ساتھ ایک بارڈر کا تنازع چل رہا ہے جی, وہاں بھی ٹینشن چل رہی ہے. تو یہ چیزیں ہم خاطر میں نہیں لاتے ہیں. خاطر میں لانے والی بات یہ ہے کہ اتنی عرصے بعد جب پاکستان کا وزیر اعظم وہاں پہ جائے گا, جب دنیا, اور ایک بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے نا, جو اس سارے تنظیم ہم لوگ مس کر جاتے ہیں, کیونکہ میں انٹرنیشنل لا کا, انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے, دنیا یونی پولر سے واپسی کے راستے پہ گامزن ہے. دنیا ایک پول کے اوپر کی جو حکمرانی ہے امریکہ کی, وہ اب ٹوٹ رہی ہے.
دنیا دوبارہ سے بائی یا ٹرائی پولر کی طرف جا رہی ہے، اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. ہم کب تک دنیا کی اس یونیپولر کو چمٹے رہیں گے؟ اور ہم جب دنیا کے اندر ایک بڑے ایک جو اسٹریٹجک جو چینجز آ رہی ہیں ہم ان کو فالو نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں یہ ایک اس کے دور امکانات ہیں. چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں دورس نتائج نکلیں گے. پاکستان بار بار کہتا ہے کہ گروپ کا حصہ نہیں بنے گا، لیکن اس گروپ کا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ بن رہا ہے جو صورتحال نظر آ رہی ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسا رہتا ہے وزیر اعظم کا یہ دورہ روس. پوائنٹ ٹیکن. لنگاری صاحب، جب ظاہر ہے اتنی بڑی پابندیاں روس پر پوری دنیا کی جانب سے لگ رہی ہیں، امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے، ہم کیا لیں گے روس سے اور کتنے اپنے تعلقات کو بیلنس لے کر چلیں گے دونوں ممالک سے خاص طور پر؟ میرے خیال میں عثمان سعید بصرہ صاحب کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ دنیا یونی پولر سے بائی پولر یا ٹرائی پولر کی طرف جا رہی ہے اور اسے جانا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس میں ہمارا کردار سامنے آ رہا ہے کہ جی ہم ایک ایسے موقع پر گئے ہیں جب امریکی صدر نے جو بائیڈن نے پیوٹن سے ملاقات منسوخ کرنے کا، وزیر اعظم کی یہاں سے روانگی سے 3 گھنٹے پہلے امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ وہ نہیں ملیں گے پیوٹن سے، جو ان کی مجوزہ ملاقات تھی. اور یہ ملاقات بھی اس کا ملاقات کا اعلان بھی فرانس کے صدر نے کیا تھا، ایمانوئل میکرون نے، کہ جی یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے اور یہ بائیڈن کی اور پیوٹن کی ملاقات جو ہے اس سے نتائج ہوں گے اور جو مسئلہ ہے یوکرین کا وہ حل ہوگا. لیکن اسی وقت یہ بھی ہوا ہے کہ یوکرین میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. وزیر اعظم کی روانگی سے پہلے یوکرین میں ایمرجنسی لگ چکی ہے اور 25 لاکھ باشندوں کو، یوکرینین باشندوں کو کہا گیا ہے کہ وہ روس کو خالی کر کے اپنے ملک واپس آ جائیں. یہ بھی اسی وقت ہے جب وزیر اعظم جا رہے ہیں. اور جو ایمرجنسی لگائی گئی ہے اس ایمرجنسی کو مارشل لا کا نام دیا جا رہا ہے یوکرین میں جو لگائی گئی ہے. پھر یہ بھی ہوا ہے کہ $32 ارب کا کہا، یہ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کا روس کو نقصان ہوگا، اور جو شمالی پائپ لائنیں ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں. جی ہاں. اور جو سرکاری سکوک بانڈز جو تھے ان کا جو ایکسچینج ہو رہا تھا اس کی تجارت کو روک دیا گیا ہے. اثاثے روس کے منجمد کر دیے گئے ہیں، اور روسی شہریوں کے سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ جو ہیں وہ امریکہ میں یا ویسٹرن یورپ میں نہیں جا پائیں گے. یا یورپ تو یورپ ہی ہے، ویسٹرن ایسٹرن کی تفصیل ختم ہو گئی ہے. اب ایسی صورتحال میں جب وہ بالکل کونے سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس دورے کو اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ جب روس اس حالت میں تھا تو پاکستان کے صدر وہاں چلے گئے تھے. لیکن پاکستان کے صدر کا کردار کیا ہوگا؟ وہ کیا مدد کر سکیں گے؟ وہ کیا حاصل کر سکیں گے ایک ایسی صورتحال میں جہاں وہاں ہیجانی کیفیت ہے؟ تو وہاں پاکستان کے وزیر اعظم روس سے یکجہتی کا اظہار کریں گے. وہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ ہم نہ اس پولر میں جائیں گے نہ اس پولر میں. جی ہاں وہ کہہ چکے ہیں، لیکن اب وہی بات جو میں بھی سوال کر رہی ہوں کہ بیلنس کیسے کرے گا پاکستان اس سچویشن کو، کیونکہ یوکرین کے ساتھ بھی ہمارے معاملات بہت اچھے ہیں، ہم اس کی بھی حمایت کر رہے ہیں، پھر ہم روس کی حمایت کیسے کریں گے؟ اس چیز کو بڑا دیکھنا ہوگا. امیر عباس، آپ نے کیسے دیکھا وزیر اعظم کے اس دورہ روس کو؟ بڑی باتیں کی گئیں کہ موخر کر دینا چاہیے تھا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں موخر نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط ہو جاتا. اچھا کیا کہ دورہ برقرار رکھا. لیکن جب ایسی صورتحال میں جب دورہ ہو رہا ہے کسی ملک کے وزیر اعظم کا تو وہ اپنے ملک کے لیے کیا بات کریں گے، کیا حاصل کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں جس طرح دونوں شخصیات نے فرما دیا کہ دورے کے اندر تو بظاہراً کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں اگر کچھ سیاسی مخالفت برائے مخالفت پہ بات کرنی ہو تو اس کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. پاکستان اور روس اور اس سے پہلے سوویت یونین کے زمانے میں ہمارے تعلقات ان کے ساتھ رہے. کراچی سٹیل مل بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے، یہ سوویت یونین نے بنایا. اسی سٹیل مل کے ذریعے سے پاکستان میں جو انڈسٹریل ریولوشن آیا ایک زمانے میں اسی سٹیل مل کے بدولت آیا. پھر پاکستان میں کئی تھرمل پاور پلانٹس جو ہیں، جس میں گڈو پاور پلانٹ ہے، مظفر گڑھ ہے، ملتان 2 ہے، یہ بھی سوویت یونین کے زمانے میں انہوں نے ہمیں لگا کے دیے. پھر ہماری آپس میں امپورٹ ایکسپورٹ ہے، ٹریڈ ریلیشن ہے ہمارا جس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. مثلاً ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں رشیا کو، اس میں رائس ہے، فروٹس ہیں، سپورٹس گڈز ہیں، لیدر ہے. اسی طرح سے ہم جو امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں کیمیکل ہے، اس میں ٹائرز ہیں، ٹیوبز ہیں، اس میں فائبر ہے. اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. ہماری جو ڈپینڈنسی ہے ویسٹرن یورپ کے اوپر یا امریکہ کے اوپر یا کینیڈا کے اوپر ٹریڈ سے ریلیٹڈ، ہم اس کو زیادہ یعنی ادھر سے ہم اپنا جان چھڑوا کے وہ ہمیں کبھی فیٹف کے چکر میں گھسیٹتے ہیں، کبھی وہ ہمیں جی ایس پی پلس میں ہماری آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں. تو ہمیں فار ایسٹ کے جو اور ممالک ہیں
ہم انہیں ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. رشیا اگین ایک بہت بڑی پاور ہے. تو بہت کچھ ہے جو ہو سکتا ہے. اور ایک ہوتی ہے ری اپروچمنٹ. ممالک جو ہوتے ہیں وہ سٹیگنٹ نہیں رہتے ہیں, وہ ری اپروچ کرتے ہیں. تو اگر آج ہم ری اپروچ کر رہے ہیں رشیا کو, اور ان کے دل میں بھی یہ نفرت ہوگی نا ہمارے خلاف کہ انہوں نے سوویت یونین, جب ہمارے سوویت یونین کو توڑا افغانستان میں, اس میں ان کا بہت بڑا رول تھا پاکستان کا. تو اگر آج وہ بھی اس نفرت کو, اس دشمنی کو بھلا کر آج وہ ہمارے پرائم منسٹر کو ریسیو کر رہے ہیں, اگر ایک اچھا کارڈیل ریلیشن شپ بننے جا رہا ہے, اگر جیسچرز ایکسچینج ہو رہے ہیں, تو بھئی کسی کو کیا پیٹ میں کیوں بلون اٹھ رہے ہیں, کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ عمران خان تو رہیں, آج ہیں, کل نہیں ہوں گے, 1.5 سال کے بعد کوئی اور آ جائے گا. تو ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ تو شخصیات سے بالا تر ہوتے ہیں نا. اور ابھی چائنا اور رشیا, کیا آپ دیکھ لیں جو ان کا زبردست قسم کا الائنس بن چکا ہے, بن رہا, یہ پہلے تھا کہ بن رہا ہے, اب تو بن چکا ہے. یہ ونٹر اولمپکس میں پیوٹن جو پہنچے چائنا, اور وہاں شی جن پنگ اور پیوٹن کی جو ملاقات ہوئی, اس میں انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ بھئی آپ کا دوست ہمارا دوست, آپ کا دشمن ہمارا دشمن, آپ کے مفادات کا ہم تحفظ کریں گے, ہمارے مفادات کا آپ تحفظ کریں گے. اب دنیا میں چیزیں اگر تبدیل ہو رہی ہیں تو ہم کیوں اپنی فارن پالیسی کو ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح بدبودار رکھیں؟ اس میں اگر کوئی آتا ہے ارتعاش تو آنے دیں. اچھا, اب یوکرائن کے ساتھ جو ان کا مسئلہ ہے, او بھائی آپ کا یوکرائن سے کیا لینا دینا یار پاکستان کا؟ آپ کا رشیا یوکرائن جھگڑے سے آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کون ہے؟ فرانس ہے؟ آپ جرمنی ہیں؟ آپ برطانیہ ہیں؟ کون ہے بھائی آپ کہ آپ کی جانے کی وجہ سے وہ کوئی بڑا وہاں پہ کوئی بمباری شروع ہو جائے گی, کوئی شیلنگ شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے, کوئی سائبیریا کی جو ہے وہ برف پگھل جائے گی, پاکستان کے وزیر اعظم چلا گیا اور جنگ چھڑ جائے گی کوئی تیسری عالمی, کہ جیسے ہماری وجہ سے یوکرائن کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا, ظاہر ہے وہ ایک معاملہ ہماری اپنی وجہ سے طرف ہے, بگڑے لیکن گا, وزیر ہماری اعظم وجہ کا سے دورہ ویسے ہی دو وہ ملکوں اپنی کے لیے جگہ بڑی پہ ان کا اہمیت کا مسئلہ حامل چل رہا ہے, پوائنٹ ہماری اپنے تعلقات ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں اپنے تعلقات کو دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا امیر عباس. عثمان سعید بصرہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, اور پروگرام کے آخری سے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک انتقال کر گئے, اور بڑی افسوس کی خبر سامنے آئی کیونکہ پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے, اور ان کو کرونا کی بھی جو ہے وہ بیماری ہو گئی تھی, اور وہ جانبر نہ ہو سکے. اسی پر ہم لغائی صاحب سے بات کرتے ہیں. لغائی صاحب, بڑا نام تھا رحمان ملک کا, اور اب اچانک ان کا انتقال ہو گیا, ظاہر بیماری ان کو پھیپھڑوں کی ہوئی, کیا کہیں گے آپ ان کے حوالے سے؟ ہمارے ان کے ساتھ بہت ذاتی دوستانہ تعلقات تھے. بول بحران کے دوران جب ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا تھا, جب ہماری لیڈرشپ کو قید میں ڈال دیا گیا تھا, تو جب ہماری طرف کوئی دیکھنے کو تیار نہیں تھا, بات کرنے کو تیار نہیں تھا, اس وقت رحمان ملک آگے آئے تھے. اس وقت وہ انٹیریئر کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وزارت داخلہ کی, اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر انہوں نے تمام سیکریٹریز کو, متعلقہ سیکریٹریز کو بلایا, ہمیں موقع دیا, ہم وہاں پر گئے اور تمام فریقین سے انہوں نے سنا, اور انہوں نے کہا کہ جناب بول پر لگائی جانے والی پابندیاں اور بول کو ٹارگٹ کیے جانے کا عمل جو ہے وہ سخت کسی بھی طرح سے قانونی نہیں ہے, اور انہوں نے ایک جم کر اور پوری استقامت کے ساتھ دیا تھا. حالانکہ وہ اپوزیشن میں تھے, حالانکہ ان کے اختیارات محض اتنے ہی تھے کہ وہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے, لیکن انہوں نے تمام سیکریٹریز کو بلا کر اور ان کے ساتھ باز پرس کر کے اور یہ بتایا تھا کہ کوئی سیکریٹری انفارمیشن جو ہے وہ پیمرا کے چیئرمین کے طور پر کام نہیں کر سکتا ہے, جس طرح سے انہوں نے ایکٹ کیا ہے جی, اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے تھے ہماری نشریات کے آغاز کے لیے. تو انہوں نے ایک ایماندار سیاستدان کے طور پر ہمارے ساتھ کردار ادا کیا تھا. صحیح, میں اس وقت بھی جانتا تھا جب وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین ایک کردار ادا کر رہے تھے. جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا تو انہوں نے ایک شٹل ڈپلومیسی کی تھی, وہ محترمہ بینظیر بھٹو اور جناب نواز شریف کے ساتھ مسلسل رابطوں میں تھے. انہی دنوں میں میرا بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطہ رہا تھا کہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں ہمیں ان کا علم ہو رہا تھا. تو ایک وہاں سے انہوں نے یہاں سندھ گورنمنٹ میں محکمہ محنت سے, لیبر منسٹری سے انہوں نے آغاز کیا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ دستار گبول کے پی آر او کے طور پر انہوں نے کام کیا تھا جب وہ وزیر محنت تھے. اس کے بعد انہوں نے پھر ایف آئی میں ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے لے کر وہ ڈائریکٹر جنرل کے ڈی تک, ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کے منصب تک پہنچے. پھر انہوں نے کراچی آپریشن میں ایک رول ادا کیا تھا, اور پھر کراچی میں
جب اقتدار میں شراکت کی ایم کیو ایم کے ساتھ تو پھر وہ سرد گرم ماحول میں بھی حکومت کے بھی ساتھ رہے اور ان کا بھی انہوں نے ہمیشہ بلکہ آپس کے تعلقات میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتے تھے اور بینظیر بھٹو بڑا اعتماد کرتی تھیں ان کے اوپر، اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ بلکہ یہ ابھی بھی ان کے بچوں نے یہ کیا ہے، ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ آ بھی رہے ہیں، بختیار نے ٹویٹ کیا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہمارے خاندان کے ساتھ رہے ہیں۔ تو رحمان ملک مشکل کی گھڑی میں ان کے خاندان کے ساتھ رہے تھے، اور وہ ایک جہاں وہ جم جاتے تھے وہیں جم کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے تعلقات کی وجہ سے کسی کے لیے مسائل پیدا نہیں کیے۔ انہوں نے حکومت کے لیے یا زرداری صاحب کے لیے یا ان کے لیے ان کے اپنے ذاتی ٹارگٹس نہیں ہوتے تھے۔ وہ پھر پارٹی میں رہتے تھے تو پارٹی کی پالیسی کے مطابق کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہاں پر دہشت گردی عروج پر تھی تو کس طرح وہ فرنٹ لائن پر آ جایا کرتے تھے۔ یہاں مہران ایئر بیس پر جب اٹیک ہوا تو یہ سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے، اور یہاں پر انہوں نے پہنچ کر تمام اس کی کمان کی تھی، اس آپریشن کی جو مہران بیس آپریشن ہو رہا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے جو دہشت گردی کا وہاں کلا کما کیا تھا، جس طرح سے وہاں سے اس کو واگزار کرایا تھا، یہ بہت اہم تھا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے دہشت گردی کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، وہ جنگ لڑتے رہے۔ وزیر داخلہ تھے تب، اور بڑے طویل عرصے تک وزیر داخلہ رہے، بڑی اچیومنٹس بھی تھیں ان کی، اور نہ صرف یہ بلکہ فن بھی ان کو آتا تھا کہ کیسے خبروں میں رہا جاتا ہے۔ خود وہ میڈیا سے بڑے کانٹیکٹ میں رہتے تھے، اور بذات خود اگر ذاتی طور پر میں کہوں تو بڑے فرینڈلی نیچر تھی ان کی، جو کہ پولیٹیشنز کی بہت کم ہوتی ہے صحافیوں کے ساتھ۔ تو پوائنٹ ٹیکن لغاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔